अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले एक हफ्ते से मेरा ख्याल में कम से कम अगर मैं काउंट करूं 4 से 5 दफ़ा अब तक ये दरख्वास्त की है इस्टेब्लिशमेंट से कि जी आप न्यूट्रल हो जाएं, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, मसाइल को हल करते हैं। 3 मुख्तलिफ डिमांड्स अब तक खान साहब जो हैं वो रख चुके हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि मैंडेट मेरा वापस किया जाए, दूसरा उन्होंने कहा है कि हमारे लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ा जाए, और तीसरा वो ये है कि नए इलेक्शंस करवा दिए जाएं। ये मामला कहाँ तक पहुँचे हैं? एक ऐसी शख्सियत जो मेरा ख्याल में जिन्हें आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डव्स में से कंसिडर किए जाते हैं, मुज़ाकरात के हवाले से, गुफ्तगू करने के हवाले से, नेगोशिएशंस करने के हवाले से, मेरा ख्याल में सबसे सेंट्रल फिगर पार्टी के अंदर जो है वो वही हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब आज हमारे साथ मौजूद है। असद साहब अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से? ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप लोगों ने डिमांड किया इस्टेब्लिशमेंट से कि जनाब आप न्यूट्रल हो जाएँ। 4-5 दफ़ा अब तक पिछले एक हफ्ते में ये डिमांड आपकी पार्टी की तरफ से हमने सुनी है, कोई जवाब आया अभी तक? नहीं, देखिए मैं थोड़ा इसकी वजाहत करना चाहूँगा। जो बुनियादी मकसद है, हमारा मकसद जो खान साहब ने कही है, मेरी मुलाकात भी उनके साथ है और मैंने खान साहब के साथ जो कम्युनिकेशन है उसका बुनियादी मकसद ये है कि तमाम इदारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन पैरामीटर में वापस चले जाएँ। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किया है कि कौन सा इदारा का क्या रोल है। ठीक, यानी आप जो है ना अपने रोल के साथ जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उसमें आप रहें। ठीक, हमारा आपके साथ ये कमिटमेंट है कि हम किसी इदारे के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, अच्छा, किसी पोजीशन पे आके। ठीक, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये इस वक्त जो सूरत हाल जारी है, आप देख रहे हैं कि जब इदारे मुल्क की सियासत में मुदाखलत करते हैं, अपनी मनपसंद हुकूमतों को लाते हैं, किसी को गिराने की कोशिश करते हैं, तो वो हुकूमत वो इदारे के हवाले से किसी तरह पर जो है ना मुनासिब नहीं है। ठीक, और मुनासिब भी नहीं है, बल्कि वो कभी उसने पे बैक भी नहीं किया। मतलब देखिए, ये अवाम का मैंडेट है कि वो अपनी लीडरशिप चुने, जिस तरह चुने, गलत चुने, ठीक चुने, टाइम के साथ जो है चीज़ें मैच्योर होती जाती हैं। इस आपकी सारी डिमांड के अंदर सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब आप भी स्पीकर कौमी असम्बली थे तो उस वक्त भी तो मुदाखलत होती थी। खान साहब तो ऑन रिकॉर्ड ही कह चुके हैं कि आपके हाउस में अपने नंबर पूरे करने के लिए हमें उन्हें ही कहना पड़ता था। तो जब आप लोगों ने उनको ये आदतें दिलवा दी हैं, वो किस तरह ये आदतें ख़त्म करें? देखिए, मैं तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून एज ए पार्टीज बात नहीं करता, मैं एज ए पाकिस्तानी बात करता हूँ जी। और एज ए पाकिस्तानी मैं ये कहता हूँ कि मैं इसके ऊपर बिलीव करता हूँ। कल हमारी बहुत बड़ी लायर कन्वेंशन थी, उसमें मैंने कहा कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन पे ट्रू सेंस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अमल दरामद नहीं किए, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, देखें, इस वक्त आपको जो है ना मतलब अभी जुडिशरी में जो है ना काफ़ी तकसीम दर तकसीम है, और अफसोस ये कि जुडिशरी जहाँ लोग इंसाफ के लिए देखते हैं, उनकी आपस के अंदर जो है ना जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या ग्रुप बंदी है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। मेरा वही सवाल जो सबसे पहला था कि क्या वो कोई जवाब आया वहाँ से अभी तक? नहीं, मैं चूँकि इस मामले में कोई नहीं रखता, मैं नहीं हूँ इसमें। अगर किसी ने किया है नहीं किया है मुझे कोई इल्म नहीं है। नहीं, मतलब तो फिर नहीं आया ना जवाब? कोई नहीं है जवाब। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे नॉलेज में कुछ चीज़ आपकी नहीं, मेरे ख्याल में तो सबसे सीनियर मैं आप ही को समझता हूँ, फिगर आप ही हैं मेरे ख्याल में पार्टी के अंदर, अगर इस वक्त हैं, या उमर अयूब साहब हैं या आप हैं। अगर आपको नहीं पता तो फिर शायद तो किसी को नहीं पता होगा। जी, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कोई राबिता, कोई कॉन्ट्रैक्ट। कल रात तक खान साहब से कोई राब्ता किसी ने किया? नहीं, कोई मिला नहीं। मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं आपकी नॉलेज नहीं, वो आपकी नॉलेज में नहीं है तो इसका मतलब नहीं है। थर्सडे को हमारी मीटिंग है, अच्छा, जुमेरात को इंशाअल्लाह ताला। उसमें मैं कुछ उनसे मशावरत भी करूँगा, कुछ अपनी तजावीज़ भी दूंगा, ठीक, और कुछ डायरेक्शन भी देंगे। 3 मुख्तलिफ जो डिमांड्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताई थी कि एक तो जी मैंडेट वापस करें, हमारे लोगों को रिहा करें, और तीसरा आप इलेक्शन करवा दें। तो अगर आपकी सबसे पहली वाली डिमांड अगर मानी जाएगी कि जी मैंडेट वापस करें, और फिर तीसरी डिमांड ये है कि इलेक्शन करवा दें, तो इसका मतलब है कि मैंडेट वापस करके आप लोग असेंबलियाँ तोड़ देंगे? ये आप चाह रहे हैं कि अगर वज़ीर आज़म आपके आते हैं तो फिर आप असेंबलियाँ तोड़ देंगे उसके बाद? ऐसा मैं हालात को देखेंगे। यानी मिसाल के तौर पर जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है, मुझे भी कुछ इशारे इस तरह कुछ हो रहे हैं। एक कमज़ोर हुकूमत तो हम किसी तौर चलाने की मूड में नहीं है। अच्छा, यानी एक ऐसी हुकूमत जिसमें हम न कानून साजी कर सके और न कोई पॉलिसी बना सके। हम चाहेंगे कि हमारी मैंडेट जो है, जो हमारा ओरिजिनल मैंडेट है, अगर हमें अपना ओरिजिनल मैंडेट मिलता है, जो हमारा दावा है, जो हमारा क्लेम है, जिसके मुताबिक हमारी 2/3 मेजॉरिटी बनती है, तो फिर तो हम बिस्मिल्लाह करेंगे। फिर मतलब ये है कि ताकि सबसे पहले जब आप रिफॉर्म करते हैं
जब आप गुड गवर्नेंस करते हैं तो इसके लिए आपने कानून साजी करनी होती है, और जब आप कानून साजी के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस ना हो या मजबूरी हो या किसी को, तो वो हुकूमत में मेरा ख्याल में आप अपने मंशूर को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते और आवाम की जो तवक्कुआत है वो भी पूरी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले ये, अगर हमारा मैंडेट वापस मिलता है, जो हमारा मैंडेट है जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी हमारी बनती है, तो फिर हम मैं समझता हूँ फिर हमें हालात के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। आप लोगों ने पार्टी के अंदर अब फैसला कर लिया कि आपने एस्टैब्लिशमेंट या आर्मी चीफ के हवाले से अब कोई नुक्ताचीनी नहीं करनी, कोई तनकीद नहीं करनी, क्या ये फैसला हो गया इन प्रिंसिपल? नहीं, हमने देखिए इसके ऊपर चीज़ें ऐसी हो जाती, मिसाल के तौर पर आज जो है ना हमारे एक MN है चौधरी इम्तियाज़ को उठाया गया, इदारों ने उठाया है। अच्छा, ठीक है। पर्चा काटा है उसके ऊपर, यानी DPO ने जो पर्चा काटा है वो PTI के वर्कर के ऊपर काटा है कि PTI के वर्कर ने किया है। ठीक। और दिलचस्प काम ये किया है कि उसमें जो उनकी रवानगी FIR में दिखाई है ना, वो यकम अगस्त अभी आई नहीं है। अच्छा, जो वो हवाले है एंटी करप्शन की वो गुजरांवाला के हैं, उन्होंने गुजरात दिखाया। ये तो अल्लाह ताला, जब आप करते हो ना तो ऐसी गलती आपसे ब्लंडर हो जाती है और फिर कहते हैं कि हमला हुआ है गुजरात में जबकि वो गुजरांवाला में। तो ये सारी चीज़ें अगर इस हवाले से फिर हमें मजबूर होना होता है, बात कर लेते हैं, तनकीद करनी पड़ती है। भाई आपका क्या काम है? यहाँ आप देखें आपकी पूरी इस वक्त बलूचिस्तान में पूरी लोग रोडों पे हैं, क्या क़यामत बनी हुई है। आपने फरमाया कि ये इदारों ने किया है। बिल्कुल किया, इदारों ने किया। तो फिर इसका मतलब वो जो मेरा सबसे पहले आपसे सवाल था कि आपको कोई जवाब आया या क्या वो न्यूट्रल हो गए, तो वो नहीं हुए फिर न्यूट्रल। इसका मैसेज ये जो वाक़यात हैं वो तो यही बता रहे हैं ना। ये मैसेज हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद मैं एक पाकिस्तानी हूँ। एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरी पार्टी जो मुझे बताई है और इमरान खान के साथ मेरे 29 साल गुजारे हैं, अब किसी तौर पर अपने पहुंच को कमज़ोर नहीं देखने। अगर हमारे साथ कुछ ज़्यादती भी हुई हैं, कुछ तकालीफ भी हुई हैं, हम इसको पीछे रखते हैं। अच्छा, हम समझते हैं कि नहीं, ये इदारा इस मुल्क की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल के साथ हमारा इख्तिलाफ हो सकता है या गिले हो सकते हैं। वो एक्चुअली एक और प्रॉब्लम जो सामने नज़र आ रही है, आपने पता नहीं कल ISPR की प्रेस रिलीज आपने देखी कि नहीं, कि वो आदिल राजा, रज़ा मेहदी, इसके अलावा एक और साहब जो हैं अकबर साहब, वो उनको कोर्ट मार्शल जो है वो किया गया है, उनके बाकायदा उनकी प्रेस रिलीज। अब वो तीनों अफराद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते आए हैं, ख़ासतौर पर 9 मई और उसके बाद भी आज तक कर रहे हैं। आप लोग आज भी उनको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? या आपके ख्याल में ISPR ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया? देखिए, मैं इसके हवाले से ये कह सकता हूँ कि वो इंडिविजुअल्स हैं जी, ठीक, उनकी अपनी ओपिनियन है, ठीक है। तहरीक इंसाफ का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो हमारे बारे में कुछ कहते हैं या कोई और बात करते हैं, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो वो इसके अलावा आर्मी चीफ के ऊपर जो नुक्ताचीनी करते हैं या फौज के ऊपर जो करते हैं, आप उसे सपोर्ट नहीं करते या करते हैं आप? देखिए, मैंने एक बात की है ना जी, मैं यही कहता हूँ कि वो पार्टी लाइन टो नहीं करते। ठीक, उनका अपना बस जो भी एजेंडा है, अच्छा या बुरा है, वो उनका अपना है। ठीक है। हमारे जो है ना, हमारे अपनी पार्टी की बयानियाँ आती है, हमारे अपने स्पोक्स पर्सन है। मैं आपसे ये सवाल सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज़रा क्लियर हो जाए कि आज पार्टी अब किधर खड़ी है, क्योंकि आपके अपने वोटर कंफ्यूज हैं कि जी आप कर क्या रहे हैं। आप एक जगह मुज़ाकरात की बात करते हैं, एक जगह आपने हमें पंप किया इतने महीनों में कि जनाब हम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का बस मजीद रोल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बस बहुत हो गया, एक इनकलाब आ गया है। अब आपने इतनी देर के बाद, पहले आपने अमेरिका के हवाले से कहा, उसके बाद अमेरिका के हवाले से भी पॉलिसी चेंज हो गई, अब आप अमेरिका के साथ जो है वो दोस्ती करना चाहते हैं। फिर आपने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा, 9 मई हो गया, एहतजाज हुआ, ट्विटर पर पता नहीं कौन कौन से ट्रेंड्स चलाए गए, लेकिन अब आप मुज़ाकरात की बात करते हैं। तो इसलिए मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि आप अपनी पोजीशन, अगर आप मुझे सिर्फ 1-2 मिनट दे देंगे ताकि नंबर 1 ये है कि ना हमारी किसी मुल्क के साथ दुश्मनी है, न किसी इदारे के साथ। ठीक है। किरदार और इश्यूज बेस बात हो सकती है। ओके, मिसाल के तौर पर जहां हम समझते हैं कि इसने गलती की, हम उसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र देंगे, बात करेंगे। ठीक है। मैंने बताया कि हमारी अमेरिका के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी को हम बदतरीन समझते हैं, जो इसराइल के हवाले से जो इनकी पॉलिसियाँ हैं, या जो है ना बाकी जो इन्होंने कि उन पॉलिसियों को हम हमेशा जो है ना बुरा समझते हैं और उसके ऊपर तनकीद भी करते हैं। और नंबर 2, हम समझते हैं कि जो हमारे मुल्क के साथ अमेरिका का रवैया है कि वो हमें एक कॉलोनियन के तौर पर देखते हैं, हमें मंजूर नहीं है। हमें एक आज़ाद कौम है और आज़ाद कौम की हैसियत से हम बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं पूरी दुनिया के साथ। नंबर 1 इदारा है, इदारा हमारा दिल जान है, किसी भी सूरत में हम फौज को कमज़ोर नहीं देना चाहते।
ٹھیک ہے. جو وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ادارے کی جو کنسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے وہ اپنی کنسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی تک محدود رکھے. ٹھیک ہے. جب کوئی بھی اپنی کنسٹیٹیوشنل پیرامیٹر سے نکلتا ہے پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کے اوپر تنقید کریں. ٹھیک ہے. تو وہ کون کون افراد ہیں جو آپ کے خیال میں اپنے پیرامیٹر سے باہر نکلتے ہیں؟ جب بھی ہوئی ہم نے کل کے بات کی ہے. میں آپ آج کی میں تاریخ آپ کو بتاؤں نا، یہ جب جنرل باجوہ نے کیا ہم نے پورا تنقید کی. اب جو ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے موجودہ سیٹ اپ میں کون ہے؟ وہ دیکھو میں نام کسی اس لیے نہیں دیتا کہ ہم ایک پالیسی کو اوپر وہ کرتے ہیں. پالیسی یہ ہے کہ نام نہیں لینا؟ نہیں، پالیسی یہ ہے، بالکل پالیسی یہ ہے کہ ہم نام نہیں دینا ہے. ہم نے اس کے ادارے کو، ہم اسٹیبلشمنٹ کو کیٹیگریکلی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ پالیٹکس میں جو مداخلت کرتے ہو اس مداخلت کو بند کر. اسی پراہے میں ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے کہا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا بیکاز میں کوئی ایسی تلخی نہیں چاہتا، لیکن خان صاحب تو نام لے رہے ہیں نا. خان صاحب جہاں بھی انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویوز دے رہے ہیں وہ تو ڈائریکٹلی آرمی چیف کا نام لے رہے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی میری بیوی کو اگر کچھ ہوا تو یہ رسپانسبل ہوں گے. یہاں تک وہ گئے ہیں. آپ خان صاحب کی اس بات کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھو خان صاحب نے جو کہا ہے، اب مجھے بتائے نا، خان صاحب کے اوپر ایک بھی کیس بتایا، ایک بھی کیس جی جس میں کوئی گنجائش ہو. میں فیصلہ میں نہیں کر سکتا نا. نہیں، فیصلہ آپ نہیں کر سکتے. میں آپ کے مطلب میں کہ پبلک سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا مطلب ہے کہ میں ٹھیک ایک بھی کیس میں اس کے خلاف جو ایویڈنس جتنی بھی ہیں میرٹ کے اوپر ہوں گے تو 2 مہینے کے اندر اندر عمران خان واپس ہوں گے. اچھا، جو اس کی بیوی ہے، مجھے بتاؤ اس کے پالیٹکس میں کیا کردار ہے، اس کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے. یعنی یہ کیا، یہ ملک جو ہے نا، اس ملک میں تو ابھی اس وقت قانون اور آئین تو کوئی نہیں رہا، یہ تو سرزمینی بے آئین ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو کر رہے ہیں یہ اس صورتحال میں عمران خان کو چھوڑو، آپ کے ساتھ خدا نخواستہ ہو آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی فیملی، آپ کے سارے کے ساتھ جو ظلم ہو، پھر آپ نے کیا کہ انسان تو انسان ہوتا ہے نا. ڈیفینیٹلی عمران خان جو کہتا ہے، اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو اس کے خلاف انکانسٹیٹیوشنل اقدامات ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جو بات کر رہے ہیں وہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اگر اس کو جو ہے نا ناجائز طور پر اس کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اس کو جیل میں رکھا گیا، اس کی فیملی کو اور اس کے کزنز جو بانجا ہے جس طرح اس کے ساتھ ہو رہا ہے، عمران خان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ بات کرے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ استعفوں والی ایک بات کی تھی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی استعفوں کی بات نہیں کی تھی. یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا یہ ابھی بھی آپشن ٹیبل پہ موجود ہے یا نہیں ہے، یا آپ ختم کر دیں؟ نہیں، دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ نا کہ سٹیپس ہوتے ہیں نا. آپ جب تحریک چلاتے ہیں اس کے لیے کوئی تو یہ نہیں ہے کہ بس ایک دم آپ سارا کچھ کریں گے نا. ٹھیک. آپ نے پہلے مرحلے میں موومنٹ چلانی ہوتی ہے، موبلائزیشن کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آپ سب سمجھتے ہیں تو مطلب مختلف اقدامات ہیں، تو اس میں ریزگنیشن جو ہے نا پھر آخری اس میں آ جاتی ہے. آخری خان صاحب نے بھی کل کہا ہے کہ وہ آخری حربے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. اس وقت جو ہے نا یہ ٹیبل پہ نہیں ہے. یہ آخری مرحلہ کب جا کے آئے گا؟ دیکھتے ہیں. ابھی ہماری 1-2 دن میں بلکہ نیکسٹ ویک مولانا کے ساتھ انشاءاللہ میٹنگ ہو جائے گی. اچھا. اور اس پہ ہم اپنا ایجنڈا طے کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ جو انکانسٹیٹیوشنل غیر قانونی اقدامات ہیں اس کے خلاف جو ہے نا ہمیں مشورہ کریں. اس میں قومی اسمبلی کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی بھی شامل ہوگی. نہیں، میں نے تو بتائی نا کہ ابھی تک تو ہمارا ایجنڈا بھی نہیں طے ہوا نا. تو پھر تو نہیں ہوا نا، ٹیبل پہ پھر موجود ہی نہیں ہے. ونس اپون اے ٹائم اگر دیکھیں گے پھر کبھی ہوا. میں نے بتایا ہماری میٹنگ ہوگی جی، ہماری کمیٹی ان کی کمیٹی بیٹھے گی، ہم پہلے ایجنڈا سیٹ کریں گے. ٹھیک. جب ہم ایجنڈا سیٹ کریں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ سٹیپ نمبر 1، سٹیپ نمبر 2، سٹیپ نمبر 3. اچھا ٹھیک. ابھی کوئی ایسے اچھا آپ لوگ سوابی کے اندر جلسہ جو ہے اس کا انعقاد کر رہے ہیں، اسلام آباد کے اندر جلسہ آپ کرنا چاہتے ہیں. اس مرتبہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ این او سی چاہے نہیں بھی ملے گا تب بھی جلسہ ہوگا؟ کیا فیصلہ کیا ہے؟ نہیں، ہم نے خان صاحب نے کیٹیگریکلی کہا کیونکہ یہ ان کو بانا چاہیے، کسی طور پر یہ اشتعال دینا چاہتے ہیں. ان کا کوشش ہے کہ تحریک انصاف کو کسی طرح جو ہے نا دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرے. ہم کوئی ایسا ان کے موقع نہیں دینا چاہتے. ہم ابھی سوابی میں کریں گے، بہت بڑا پاور شو کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس پہ ہم نے پوری خیبر پختونخوا سے اور پوری پاکستان سے ہم لوگ بلائیں گے، مطلب لاکھوں کا جلسہ ہوگا. نیکسٹ اسٹیپ کے طور پر جو ہے نا ابھی ہماری کورٹ میں آج بھی تاریخ ہے، اس میں ہوپ پولیس کا ہو جائے گا. اگر 5 کو نہیں تو 14 اگست کو پھر ہم اسلام آباد کا سوچیں گے کہ اسلام آباد میں کریں. تو یعنی اگر جلسہ ہوگا اسلام آباد میں تو این او سی کے ساتھ ہی ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا؟ جی 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 بالکل، یہ فیصلہ ہو گیا. فیصلہ ہو گیا. اچھا، کیونکہ یہاں پہ کچھ آپ کے رہنما یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم لوگ پھر بھی جلسہ کر دیں گے اگر چاہے اجازت ملے یا نہ ملے. ایسا کوئی پلان نہیں ہے؟ نہیں، ایسا کوئی پلان نہیں. دیکھیں تحریکیں جو ہے نا تحریک تشدد سے ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تحریکوں میں جب تشدد آ جاتا ہے، یہ جو 9 مئی کا مسئلہ ہوا
9 मई का मसला 100% जो है ना, ये चीफ मिनिस्टर, ये जो अभी इंटीरियर मिनिस्टर बना है मोहसिन नकवी और IGP पंजाब ने किया हुआ है। अच्छा, उसने पूरा प्लान किया हुआ है ना। फिर ये मोहसिन नकवी साहब ने 9 मई करवाया? नहीं, ये दोनों किस तरह? टू इज रिस्पॉन्सिबल। किस तरह? इस तरह है कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया है कि आपने अगर कोई मोब आती है, कोई एहतजाज होता है, लोग इसमें शामिल किए कि इधर जाओ। डॉक्टर यास्मीन राशिद को वरगला दिया गया? नहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद की आप वीडियो देखें ना। हाँ, क्या, कौन सी वीडियो आप देखें, उसके निकाले वीडियोस के, वो कहती है कि ना जाओ मत करो, कितने ज्यादा वो शोर मचा रही है। वो लिबर्टी से लेके कोर कमांडर हाउस तक तो वही लेकर गई ना। जुलूस जो है उसके कंट्रोल में नहीं रहा, लोगों के अंदर बड़ा इश्तिहाल था। ये तो कसूरवार उसका कौन है? मोहसिन नकवी है? 100% मोहसिन नकवी। अच्छा, बिल्कुल। ये जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते? देखो, हम कहते हैं अगर 9 मई में हम रिस्पॉन्सिबल है तो हमें सजा दे। हम तो ये नहीं कहते कि हमें सजा ना दो। अगर कोई जुडिशियल इंक्वायरी करो ना, मेरिट के ऊपर करो। जब कानून के मुताबिक जो है ना एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंक्वायरी होगी, उसमें पता चल जाएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। सर, एक्चुअली आपका ट्रैक रिकॉर्ड आपकी पार्टी का थोड़ा सा ख़राब है। 126 दिन का आपने धरना दिया, उस वक्त भी आपने ये कहा था जुडिशियल इंक्वायरी करें, और अगर ना साबित हुआ तो फिर आप देखिएगा। जुडिशियल इंक्वायरी और साबित हुआ, कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई थी। इसकी वजह से आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड, जुडिशियल इंक्वायरी आप बेशक करवा लीजिए। उसके बाद आप कहते हैं CCTV की फुटेज, एक और चीज़ जो डिमांड है। मैंने इसके साथ एक और बात भी की ना। बताइए। मैंने कहा अगर उसमें तो ये पता चल जाएगा, किसी एक परी का तो पता चल जाएगा ना कि मंसूर साहब ने किए, एक असद कैसर नहीं किए, ठीक, पता चल जाएगा ना। ठीक, तो फिर जो रिस्पॉन्सिबल है, अगर मैंने किया तो मेरे ऊपर आ जाएगा ना बोझ तो डालो ना। ठीक, मतलब ऐसे हवा में फायर तो ना करो। तो कोर्ट ऑफ लॉज भी तो यही कर रहे हैं ना सर। वो जाहिर बात है, ये पूरा केस वहाँ चलेगा। केस अगर प्रूव, जिस तरह खान साहब को रिलीफ मिला है मुख्तलिफ केसेस में मिला है, ये जो 12 केसेस में उसकी जो है ना जिस्मानी रिमांड उनके खत्म हुए, वो खत्म हुई है। जी जी, ये बहुत बड़ी पता है तरीके साहब की। हाँ, तो मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सर, कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है ना। चल रहा है, लेकिन जो बयानिया, और बयानिया को तो क्या बयानिया है जी, बयानिया को तो 8 फरवरी पर अवाम ने जो है ना जमीन बोझ कर दिया, खत्म कर दिया कि इसके बाद जो है कौन सा बयानिया रह गया। यानी वोट अगर मिल जाए तो उसके बाद आपके तमाम जराइम धुल जाते हैं? नहीं, जराइम दूर नहीं जाते। फिर आप एक बात करते हैं और आप मुसलसल करते हैं टीवी। यानी हम जब टीवी खोलते थे तो सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक एक ही चलती थी कि 9 मई लोगों ने कहा झूठ बोलते हो, तुम्हारा बयानी तो गलत है। ठीक, आपके ख्याल में किसी सियासतदान के लिए, पॉलिटिशियन के लिए सबसे आसान तरीका नहीं है कि वो कुछ करे और उसके बाद अगर वो वोट ले ले अपने इलाके से, तो आप कहते हैं मैं सुरखरू हो गया, मुझे वोट मिल गया, मैं क्लियर हो चुका हूँ? एक काम करें, एक पॉलिटिशियन मुझे बताएं जो पब्लिकली वो ऐसा काम करे जो आवाम की तवक्कुआत के बगैर हो, वो लोगों का सामना करे। देखो ये कलेक्टिव विजडम जो है ना, कलेक्टिव विजडम, ये कलेक्टिव विजडम होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से सिंध के अंदर गवर्नमेंट में है, आज 2024 हो चुकी है, इतने सालों से वहाँ पे है। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्रिटिसाइज करते हैं, यही सिंध के लोग उनको बार बार इलेक्ट करते हैं। 2013 से आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नमेंट में है, आप लोगों की भी बहुत तनकीद होती है, लेकिन लोगों का वोट लेकर आप लोग आते हैं, तो वो लोग तो वोट डालते हैं। मैं बात बताऊँ ना, पीपल पार्टी जो है ना वो करती है सिंधी सियासत, नहीं यानी वो सिंधी नेशनलिज्म को वो देती है। पंजाब में जो है ना नवाज शरीफ ने शुरू किया पंजाबी जाग, आप नारे देखते होंगे जो होते हैं, ये नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी बड़ी पार्टीज होती है, आप अपनी सियासत के लिए सब कुछ नहीं करें। सिंध में उनकी जो है ना चंद वडेरे हैं, वो आप हमें उनके साथ ना टेरी करवाए। जो इस वक्त जो है ना, जो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो लोगों ने एक तब्दीली लेके आई है ना, ये लोग आज़ाद लोग हैं। ये आपके ख्याल में ये सिंधी वोटर की इंसल्ट नहीं है कि आपके वो तो वडेरे हैं, वडेरे वोट लेकर आ जाते हैं, हमारा वोट ठीक है, पंजाब का वोट ठीक है, सिंध का वोट जो है वडेरा वोट है। जिस तरह उन्होंने अपने लोगों को तालीम से महरूम रखा, जिस तरह उसने अपने लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलियतों से महरूम रखा, बेचारे जो है ना उसको मजबूरी है कि वो वोट दें इनको। अच्छा, वो इसलिए वो पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन जाती नहीं उनके पास? बहुत कम जाती है, मैं अफसोस है कि कम जाती है। वो लोकल जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इतनी। आपने अच्छा किया पंजाब की आपने बात की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग देख रहे हैं, पंजाब में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है आपकी वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। या तो खैबर पख्तूनख्वा में होता है या इस्लामाबाद में होता है। मतलब कहने वाले ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिलिबरेटली पंजाब में कुछ नहीं कर रही, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पंजाब में हम कर रहे हैं, लेकिन जो पंजाब में ये फाशिस्ट गवर्नमेंट बैठी है, और प्रॉब्लम ये है ना कि आपके जो कल्चर है, आपका ऐसे चौका लेवल जो है ना वो DPO से बड़ा होता है।
جو ہماری کے پی کے میں ڈی پی او ہوتا ہے نا, جی جی جی, آپ کے ایس ایچ او کا اس سے لیول بڑا ہوتا ہے. ایک ایس ایچ او جو ہے نا اللہ کے کا خدا ہوتا ہے. اچھا نہیں اچھا کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں جو پنجاب میں دیکھو وہاں پٹوار, مجھے خیبر پختونخوا کے پتا پنجاب کے بارے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا ایسے ہی؟ میں کہتا ہوں نا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جو خیبر پختونخوا میں پولیس ہے نا, وہاں آپ کسی بھی آدمی کو بھیجو وہ ڈی پی او کے دفتر پہ جائے گا, ڈائریکٹ جائے گا. اچھا آپ ایس ایچ او کی پنجاب کے ایک ایس ایچ او کے آفس میں کسی کو ڈائریکٹ بھیجو, جس طرح اس کا ایک جو ٹھر ہوتا ہے, جس طرح اس کی وہ ایک چھال ہوتی ہے, جس طرح وہ گھومتا ہے, اور شاید وہ زمین پہ خدا گھومتا ہے. میں گیا تھا, مجھے خود بھی بہت حیرانگی ہوئی. ایک دفعہ میں جو اسپیکر تھا میں پنجاب گیا تھا, تو ہمارا ایک منسٹر جو مجھے بہت برا لگا, وہ آئی جی پی کے سامنے کھڑا ہے اور آئی جی پی بیٹھا ہوا ہے. اچھا کیا مجال ہے آئی جی پی کا, یعنی وہ ایم این اے کے ساتھ بھی وہ اس طرح رویہ نہیں کر سکتا. یعنی پنجاب کے آپ کو اپنی کلچر جو ہے اس کی کلچر کی, اس کی وجہ سے جو پٹوار ہے, جو پولیس ہے, ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے. پھر جو لوکل, تو یہ ایکچولی آپ اپنی ہی پرفارمنس کے حوالے سے ایک کیس بلڈ کر رہے ہیں کہ 3.5 سال جو آپ نے پنجاب میں گورنمنٹ کیا, آپ نے ماحول نہیں چینج کر سکے. آپ دیکھو 3.5 سال کیا ہوتے ہیں مجھے بتاؤ نا. میں اپنی ہر ایک چیز کو جو ہے نا ڈیپینڈ نہیں کرتا. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ہمیں جو ہے کچھ غلطیاں ہم نے بھی کی ہے, اس کو میں مانتا ہوں اور نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم نے کوشش کی, خان صاحب نے بھی کوشش کی, اور یہ جو غلطی ہوئی ہم نے, وہ نہیں تھا درانی صاحب, ناصر درانی, جی جی, جو کے پی کے میں انہوں نے ریفارم لے کے آئے تھے نا, تو ہم پنجاب اس کو یہ پنجاب میں انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. پھر تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں پنجاب میں یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے عثمان بزدار آپ نے لگایا تھا. میں بتاؤں نا, اب یہ ناصر درانی ہمارے پاس آیا, جو اس وقت ہمارا چیف منسٹر تھا, اس کو ملا, پھر مجھے ملا. کہتے ہیں کہ بھائی جان میں آیا ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے آئی جی پی کا. ناصر درانی نے کہا, انہوں نے کہا مجھے کوئی شوق نہیں ہے, اگر آپ لوگوں نے مجھے اختیار دینا ہے تو پھر میں رہوں گا, ادروائز میں بس آیا ہوں, میں جا رہا ہوں. پھر چیف منسٹر نے کہا کہ آپ اچھا بتاؤ تو آپ کی ٹی او آرز کی ہوں گے اور آپ کیا. انہوں نے کہا لا اینڈ آرڈر میری رسپانسبلٹی ہوگی. آپ کی جو ہے نا اگر کسی ایس پی کے ڈی پی او کے خلاف یا ڈی ایس پی کے خلاف شکایت ہوگی میں شکایت سنوں گا, لیکن میں آپ کی مرضی سے کسی کو لگاؤں گا نہیں. ہم نے کہا ڈن ہو گیا جی, قانون بھی چینج کر دیا, اور آپ نے دیکھا کتنا اس کا بینیفٹ آیا. یعنی اس وقت ہم خود, یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اگر پنجاب کے اندر تو پتہ نہیں کتنے آئی جیز بدل دیے, کتنے ڈی پی اوز بدل دیے, اور کچھ نہیں. ڈی پی او پاک پتن کا یہ اتنا بڑا سکینڈل آ گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اب وہ پاک پتن کس کا علاقہ ہے, وہاں پہ کس نے انٹرفیرنس کی ہوگی؟ دیکھو میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں ہر ایک چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہمیں پتہ ہے, اور ہم اس کو انشاءاللہ, میں ابھی تو ہمارا اس کے اوپر عقیدہ ہے. جیل بھی گئے ہم نے, 2 مہینے جیل بھی گزارے. میں پنجاب کے حوالے سے صرف ایک اور سوال, پرویز الہی صاحب کی طرح. پرویز الہی صاحب سے میری بات ہو رہی ہے, 2-3 دفعہ میرے ٹیلی فون میں بھی بات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں اور کوئی پتہ نہیں کیا ہوا اس کو, میں اس کی موومنٹ میں پرابلم ہے, اور میرا ارادہ ہے کہ ابھی اس سیچرڈے کو یا سنڈے میں اس سے ملاقات کے لیے جاؤں گا انشاءاللہ. آپ کو یقین ہے ویسے ان کی بات پہ؟ ہمارا لیڈر ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, میں تو ویسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے. اور عارف الوی صاحب کی طرح؟ عارف الوی صاحب جو ہے نا کراچی میں ہیں, رابطے میں ہیں, کانٹیکٹ ہے, ہمارے ساتھ بھی رابطہ ہے. نظر نہیں آ رہے. نہیں وہ اصل میں پریزیڈنٹ رہا ہے نا, پریزیڈنٹ کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے نا کچھ ٹائم کے لیے, اس کو مطلب 2 سال کے لیے کم از کم اس کو سیاست سے اپنے آپ کو نہیں, سیاست کیا, وہ تو بیٹھ کے میڈیا ٹاکس کر رہے تھے. خان صاحب سے بھی ملے جا کے, لاہور میں جا کے بھی انہوں نے ساری ملاقاتیں کی, ڈاکٹر یاسمین راشد کے پاس بھی گئے, ہر جگہ ایکٹیو تھے, پراپرلی ایکٹیو رول ادا کر رہے. ایک وہ رشتے اور تعلق تو الگ چیز ہے نا. وہ ایک تعلق تھا کہ خان کو ملے, یاسمین راشد میں ملے. مجھے جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال میں نے عارف الوی صاحب کا ایکچولی اس لیے پوچھا کہ آخری دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کوئی مثبت رابطہ آپ لوگوں کا ہوا, آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ سے ان کی ملاقاتیں کروائی گئی, پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر خان صاحب کی ملاقاتیں کروائی گئی, تو یہ عارف الوی صاحب ایک اچھا برج ثابت ہوئے آپ لوگوں کے لیے. لیکن اب وہ چونکہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہے, تو اس لیے لگ رہا ہے جیسے تمام امیدیں جو ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں کہ شاید عارف الوی صاحب کوئی برج کا کردار ادا کر سکیں, کوئی آپ لوگوں کا کمیونیکیشن کا چینل. عارف الوی صاحب جو ہے نا ہمارا بڑا دوست ہے, میرا اس کے ساتھ زندگی کا ایک لمبا سفر گزرا ہے, بہت ہی ڈیسنٹ آدمی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو پورا وہ پی ٹی آئی کی لیے خدمات اویلیبل ہے, اور انشاءاللہ اس کو پورا استعمال کریں گے. ٹھیک, تو لیکن آپ لوگ ابھی بھی اوپن ہیں حکومت سے, لیکن کوئی بات چیت نہیں ہوگی, نون لیگ سے بات چیت نہیں ہوگی, پیپلز پارٹی سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی؟ اگر انہوں نے اس میں میں آپ کو بتاؤں نا, ہمارا تو اس میں میں اگر آپ کو ڈائریکٹ کہوں کہ نہیں ہے تو وہ میں ڈائریکٹ نہیں بات, میں تھوڑا اس کو تھوڑا اس طرح بات کرتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں موقف یہ ہے کہ ہم اس سے مینڈیٹ چھینا ہے. اچھا, انہوں نے چھینا آپ کے خیال میں؟
میری پچھلی ہے یہ میری پچھلی تو ہے نا ٹھیک میری پچھلی ہے. اچھا آپ ہماری سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم سے مذاکرات, تو آپ کے ساتھ ہم کیا مذاکرات کریں گے؟ ٹھیک. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اپنی غلطی مان لے کہ ہم جو ہے نا وہ نہیں ہے, اور آئے ملک کے لیے سوچے, پھر بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بھی ہم نے چکزئی صاحب نے بات کی تھی کہ میں کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب نے کہا کہ چونکہ لائز ہے ہمارا وہ ہے, تو ہم نے اس کو کہا تھا کہ آپ بات کر لیں, مطلب ہمارے اوپر آپ کے اوپر ہمارا کوئی وہ اعتراض لیکن کوئی بات چیت نہیں سٹارٹ ہو سکی, کوئی نہیں ہو سکی. اسد قیصر صاحب تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب, اٹس اے پلیجر ٹو میٹ ہم. میرا ایکچولی آپ حیران ہوں گے کہ پہلی دفعہ میرا ان سے انٹریکشن ہو رہا ہے, اینڈ از آلویز بین اے جینٹلمین. اور آج بھی میرے بے شک باؤنسرز تھے لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کھیلا. یہ ان کا بڑا پن ہے کہ میرے سخت سوالوں کا جواب بھی انہوں نے اس طرح دیا. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کچھ باؤنسرز ان کی طرف بھی پھینکتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کس طرح کھیلتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مذاکرات کے حوالے سے طارڑ صاحب سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. یہ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پچھلے 5 دن میں پتہ نہیں کتنے پیغامات دے چکی ہیں. اسد قیصر صاحب تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا جی بالکل ہم لوگ وی آر اوپن فار دیٹ. تو اس کے بعد سے ایک فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ حکومتی صفوں کے اندر تھوڑی سی پریشانی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کون سا پتہ کھیل رہی ہے. دیکھیں یہ وہ پتہ ہے جو خان صاحب کا فیوریٹ کارڈ ہے, اس کا نام ہے یو ٹرن کارڈ. اس پہ یو بھی بنا ہوا ہے. اچھا. کہ ادھر گالی دو ہی ہے نا, ایکسٹریمز ہیں, یا گریبان پکڑ لو یا پیر پکڑ لو, یعنی درمیان کی چیز ہم نے دیکھی نہیں ابھی تک. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ایک سازش ہوگی, اس پہ بھی کوئی نہ کوئی بات ہوگی. 4 دن بعد آپ دیکھیں گے کہیں کہ نہیں جی وہ بیان کا مطلب یہ نہیں تھا, وہ تھا. مسئلہ کیا ہے؟ ادارے نے کہا ہم نیوٹرل ہیں, آپ نے کہا نہیں جانور ہو. ٹھیک ہے نا, آپ نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, آپ یا حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں. دیکھیں میں بھی یہ کلیم نہیں کرتا کہ میں حق ہوں یا باطل ہوں, ٹھیک ہے نا, مطلب یہ اٹس فار دا پیپل ٹو جج, اٹس فار اللہ تعالیٰ ٹو جج. ہم کوئی نہیں ہوتے. مگر انہوں نے کہا جی میں حق ہوں, یا آپ میرے ساتھ ہیں یا آپ باطل کے ساتھ ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر, ریلیجن کارڈ لے آؤ, اس کو پھینکو, کہو جی یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے, باقی ساری یہ میرے خلاف ہے. اب جب ادارہ نیوٹرل ہو گیا, آپ دھڑام سے گر گئے اور سروائیو نہ کر سکے. اب اس کے بعد 9 مئی کے حملے کرا کے, گالم گلوچ کر کے, آگ لگا کے, شہداء کی یادگاروں کو مسمار کر کے آپ خاموش تماشائی بنے رہے نا. آپ نے آج تک 9 مئی کی مذمت تک نہیں کی. ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے جی غلط ہوا تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کے اپنے لوگ, آپ کی 3 بہنیں موجود تھیں, یعنی فیملی ممبرز کا کیا تعلق ہے کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر 3 بہنیں کھڑی ہے, بھانجا جو ہے وہ وردی کی بے حرمتی کر رہا ہے. ویسے تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے 9 مئی کے حوالے سے سوال کیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے کہا ایک تو IG پنجاب اور ایک محسن نقوی. دیکھیے بات یہ ہے, یہ چاہتے تھے کہ گولیاں چلیں. اگلی جواز یہ ہے, کیا محسن نقوی صاحب نے کہا تھا یاسمین راشد کو کہ آپ جیپ کے اوپر چڑھ کے اعلان کریں کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں؟ کیا محسن نقوی صاحب نے شندانہ گلزار کو کہا تھا کہ آپ کہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں؟ کیا محسن نقوی صاحب نے کہا تھا شرار افریدی کو کہ کہو کہ ہم GHQ جا رہے ہیں؟ کیا محسن نقوی صاحب نے وردی پکڑائی تھی اپنے ہاتھ سے حسان نیازی صاحب کو کہ اس کو آپ بے حرمتی کریں؟ کیا نورین خان, علیمہ خان, عظمیٰ خان, تینوں جو ان کی بہنیں ہیں وہ محسن نقوی صاحب کے کہنے پہ کور کمانڈر ہاؤس گئی تھی؟ دیکھیں یہ تک نہیں بنتی, کتنا جھوٹ بولیں گے, مناسب نہیں ہے. آپ نے ایک سازش کی 9 مئی کی, آپ نے ہی لوگوں کی ایک ذہن سازی بھی کی نا. صرف ون آف ایونٹ نہیں تھا کہ آپ نے کہا کور کمانڈر ہاؤس پہ چڑھ دوڑو. آپ ایک بیانیہ بنا رہے تھے آرمڈ فورسز کے خلاف, قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف. اب یہ کوشش ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو ان کا جو سوشل میڈیا کا کوئی سیل پکڑا گیا, وہاں سے ہو سکتا ہے کوئی معلومات ایسی نکل آئی ہوں. اچھا, یہ سوشل میڈیا کے سیل آپ نے اچھا کیا, مجھے ذرا اس کے بارے میں انفارمیشن دیجیے گا. وہ ایک خاتون ہے عروبہ, جن کو آپ لوگوں نے پکڑا, اس کی اب ضمانت ہو چکی ہے. اس کے بارے میں میڈیا کے اوپر یہ خبریں چلی کہ جناب پتہ نہیں لاکھوں اکاؤنٹس جو ہیں وہ آپریٹ کرتی تھی. طارڑ صاحب, از اٹ پاسبل کہ ایک شخص, یہ میڈیا رپورٹس ہیں نا لاکھوں اکاؤنٹ میں, آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے رؤف حسن صاحب 7.5 لاکھ روپے تنخواہ کے اوپر, اور میری اس بیان کو کراپریٹ کر چکے فواد چودھری. میں جب یہ بات کرتا نا, میرے اس بیان کو کانٹریڈکٹ کیا بیرسٹر گوہر نے, مگر یہ بات آلریڈی فواد چودھری صاحب کر چکے ہیں کہ جی تنخواہ وہاں لی جا رہی تھی, پیڈ سیٹ اپ تھا. وہ انلیگل نہیں ہے, پارٹیز کا اپنا سیٹ اپ ہے. پارٹیز کے اندر یوزلی پیڈ امپلائیز نہیں ہوتے, بیکاز پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز کا سسٹم نہیں ہے. دیکھیں وہاں پہ
تحقیقاتی رپورٹ آ جائے گی, اس کی ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہوئی ہے, میں اس کو جیپرڈائز نہیں کرنا چاہتا, مگر یہ بات درست ہے سر اس میں آپ یہ بات درست ہے کہ ملک کے باہر سے کوئی انسٹرکشنز بھی آ رہی تھیں, معلومات بھی آ رہی تھیں, یہاں سے بھی باہر جا رہی تھیں, سو بہت سارے لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے. اب یہ جو آپ نے بات فریم کی, معلوم انفارمیشن باہر سے آ رہی تھی, یہاں سے باہر جا رہی تھی, What's bad about that? نہیں, میاں صاحب جب لندن میں تھے تب بھی یہاں سے انفارمیشن آپ کی جا رہی تھی, وہاں سے بھی آ رہی تھی. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر باہر بیٹھا ہوا کوئی جو لیبرمن جس کا نام ہے, وہ بندہ آپ کو کہے کہ آپ عاصم منیر صاحب کی تصویر لگائیں اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے اور اس کے اوپر یہ کریں, ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. سو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی ڈائریکشن غیر ملکیوں سے لینا اور کسی ایسے بندے سے لینا جو نہ پاکستانی ہے نہ اس کا پاکستان سے کوئی تعلق ہے. اس کو الیبوریٹ کریں تھوڑا سا. یہ دیکھیں, یہ انویسٹیگیشن رپورٹ مجھے یہ بہت سیریس چارج ہے. دیکھیں میں I want the people to know کہ اگر ایسی کوئی بات ہے. یہ وہاں پہ ان کے بہت سارے غیر ملکیوں سے رابطے تھے اور اینٹی اسٹیٹ کیمپینز وہاں بھی غیر ملکیوں کے تھرو بھی وہاں بھی پروموٹ کی جا رہی تھی. دیکھیں یہ کنسسٹنسی ہے نا, اس ملک کے اندر لوگوں نے لاشیں اٹھائی ہیں اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ہے. اس ملک کے اندر لوگ اپنی بیوی کو بسرے مرگ پہ چھوڑ کے آئے اور کہا ہے کہ نہیں پاکستان پہ کوئی کمپرومائز. دیکھیں میں ایز اے پاکستانی منصور صاحب چاہے جو مرضی اس کا برا منائے, نہ میری پولیٹیکل پارٹی نہ میری پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی پاکستان سے بڑا نہیں ہے. لیکن میں یہ بالکل کوئی سیاسی لیڈر کوئی سیاسی پارٹی پاکستان سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے. اگر پاکستانیت پہ بات آتی ہے نا, دین پاکستان کمز فرسٹ. اسٹیٹ سے بڑا پھر کوئی نہیں ہوتا. آپ نے غلطیاں کی ہیں, آپ کو بھگتنا پڑے گا. آپ نے بطور وزیر اطلاعات, چلو میں آپ کے حوالے سے سوال کرتا ہوں, بطور وزیر اطلاعات تحریک انصاف پہ پابندی کا اعلان کیا, آپ نے کہا جی وی آر گوئنگ فار دس, اور ہونے لگا ہے. اس کے بعد یہ بھی خبریں آئیں کہ جناب کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ شاید یہ ڈسکس ہوگا. آپ نے بعد میں کہا کہ نہیں یہ تو ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھا, دیٹس فائن. لیکن خبر یہ ہے کہ آپ کے اوپر بیسکلی مغربی ممالک کے پریشرز آئے ہیں جس کی وجہ سے ناؤ یو ہیو بیکڈ آؤٹ, اور اب نہ یہ پابندی لگے گی نہ آرٹیکل 6 کی کسی قسم کی کوئی کارروائی خان صاحب کے خلاف, اسد کیسر یا قاسم سوری یا عارف الوی ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. دیکھیے پہلے مغربی ممالک کی بات کر لیں. ہمارے سب ممالک سے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں, ہم ریلیشنز میں امپروومنٹ بھی چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ہم نے کسی ملک کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ جی یہ میرے خلاف امریکی سازش ہو گئی یا یہ سائفر آیا, انہوں نے تھریٹ کیا, انہوں نے کہا کہ میں حکومت ختم کروں گا اور پھر اسی ملک سے اپنے حق میں قرارداد پاس کروائی ہو. یہ ایک اور یو ٹرن ہے. کسی ملک نے ہمیں نہ ان رائٹنگ نہ وربلی نہ ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو نہ میٹنگ کے تھرو اس پہ کوئی وہ کنوے نہیں کیا کہ جی آپ اس اسٹیپ کو واپس لیں. ہاں جی ایک ڈسکشن ہوئی جس کے نتیجے میں یہ سمجھا گیا کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے جو دہشت گردوں کو واپس لے کے آئی ہے, جس نے نیشنل ایکشن پلان پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کی. خیبر پختونخوا کے صوبے میں 11.5 سال سے ان کی حکومت ہے, جہاں پہ اس وقت جنوبی اضلاع کے اندر دن میں ناکے لگائے ہوئے دہشت گردوں نے, اور وہاں نو گو ایریاز ہیں. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ فارن فنڈنگ کا کیس ہو, وہ سائفر کا کیس ہو, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں کریڈیبل ایویڈنس ہے اور یہ بہت پہلے پابندی لگ جانی چاہیے تھی. میرے تھے کا لفظ استعمال کر رہے, یہ سمجھتے تھے. نہیں بالکل سمجھتے ہیں. اس پہ ایک فیصلہ ہوا, اس کے بعد پیپلز پارٹی سے بھی مشاورت ہوئی, صدر مملکت سے بھی اس پہ انپٹ لیا گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اسٹل آؤٹ دیئر. کوئی ابھی تک اس کا حتمی فیصلہ ہونا اور حتمی اس کی امپلیمنٹیشن ہونا باقی ہے. بٹ یہ معاملہ, لیکن آپ رک کیوں رہے ہیں؟ اب جب آپ نے پریس کانفرنس کی تھی ہمیں تو یہ لگا کہ آپ اپنا ہوم ورک کر کے یہاں پہ بیٹھے. ایک ان پرنسپل ڈیسیجن تھا جس پہ کچھ ہوم ورک ہوا. کچھ قانونی ماہرین کا خیال تھا کہ اس پہ مزید ہوم ورک کیا جائے, اور قانونی ماہرین مزید کام کر رہے ہیں. اب جیسے کل ایک ایکٹ آیا ہے فار ایگزامپل, دیکھیں نا, وہ آلریڈی رولز میں موجود تھا, قانونی مشاورت ہوئی, انہوں نے کہا جی اس رول کو کنسالیڈیٹ کر کے ایکٹ بنا دیا جائے. بیسکلی اس کے بارے میں تھوڑا سا الیبوریٹ کریں کہ کیا بیسکلی اس کا مقصد جو ہے وہ مخصوص نشستیں روکنا ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فیصلہ آتا ہے جو کلاک کو ٹرن بیک کرتا ہے, جو بن مانگے ریلیف دیتا ہے, اس جماعت کو, اس جماعت کے لوگوں کو دیتا ہے جو کہہ ہی نہیں رہے کہ یہ ہماری جماعت ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایسا اسی میں, آپ کہہ رہے نہیں تم تحریک انصاف میں ہو. وہ نہ پٹیشنر تھے, نہ عدالت کے سامنے موجود تھے, نہ ان کا ایفیڈیوٹ تھا, نہ انہوں نے کوئی چیز جمع کرائی. تو یہ تو رول سب اور لا سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. میں طاہر صاحب یہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ SIC کے تھے, یہ جتنے بھی لوگ تھے جب یہ اپنی انتخابی تحریک چلا رہے تھے اور کیمپیننگ کر رہے تھے, تو اس وقت یہ SIC کے چیئرمین حامد رضا صاحب کے نام پہ ووٹ لے رہے تھے کیا؟ نہیں دیکھیں, ووٹ تو ان کے نام کا نہیں لے رہے تھے. کس کے نام کا لے رہے تھے؟ نام تو بانی چیئرمین PTI کا تھا, عمران خان. بالکل کلیئر ہے, اس میں بلے وہ PTI کے کینڈیڈیٹس کے طور پہ کھڑے ہوئے تھے. ہاں بٹ دیکھیں نا, قانون کیا کہتا ہے؟ قانون تو نہیں کہتا نا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہی لازم ہے, مستند ہے میرا فرمایا ہوا, ہر شے پہ میں ہوں چھایا ہوا, اس طرح تو نہیں ہوتا نا. قانون کے مطابق جب آپ کا سمبل نہیں ہے, آپ نے ایک پارٹی لکھ کے دے دیا کہ ہمیں اس پارلیمانی پارٹی کا حصہ بنایا جائے, اس میں بھی پالیٹکس ہے. یہ چاہتے تو MWM جوائن کر سکتے تھے, جو ایک
پارٹی موجود تھی ہاؤس کے اندر، اس کی ایک سیٹ موجود تھی. انہوں نے ایک پارٹی کا انتخاب کیا جس کی سیٹیں ہی نہیں تھیں. اب دیکھیں آپ پارٹی الیکشن نہیں کراتے، اس کا آپ کو نقصان ہوتا ہے. اس کے بعد آپ ایسی پارٹی جوائن کرتے ہیں جس کا وجود پارلیمان کے اندر نہیں ہے. آپ غلطی در غلطی کیے جاتے ہیں اور آپ پھر اس کا بلیم جو ہے وہ اسٹیٹ پہ دھرتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے نا کہ آپ نے یہ کیس فائٹ کیا، ٹھیک ہے، اٹارنی جنرل وہاں پہ موجود تھے، پورے کیس کے اندر موجود تھے، انہوں نے اپنے آرگومنٹس دیے. اینڈ آف دا ڈے دا بینچ ہیز گیون دا ڈیسیژن اگینسٹ یو. آ گیا فیصلہ آپ لوگوں کے خلاف آ گیا، لیکن آپ لوگوں نے اس کو بھی اتنا کنٹروورشل بنا دیا. عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے ججوں کی بیگمات تک کا ذکر کر دیا کہ جناب یہ تو وہ جو ہے وہ کوئی کرش ہیں اور عمران خان صاحب کے پتہ نہیں کوئی پیار محبت میں جو ہے سب کچھ ہو رہا ہے. ڈو یو تھنک کہ آپ خود ایک قانون دان ہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اگر آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی ہونی ہے، اس بات کا تعین کر دیا جائے کہ آئین ری رائٹ کرنا ہے نہیں کرنا. دیکھیں نا آپ 63A ری رائٹ کر دیتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے کوئی نہ کوئی شک پکڑ کے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب نکال کے کسی ایک پارٹی کو فائدہ دے کے نکل جاتے ہیں. دیکھیں یہ پارلیمان کا اختیار ہے. کل بھی جو قانون سازی کی گئی ہے، رول آلریڈی موجود تھا کہ اتنے دن کے اندر آپ نے پارٹی جوائن کرنی. اس کے کیا ریپریکشنز ہوں گے؟ اب یہ تھوڑا سمجھا دیجیے. اس کا قانونی ماہرین تو یہی کہتے ہیں نا کہ آپ پھر جماعت ایک دفعہ آپ نے ایفیڈیوٹ دے دیا ہے کم واٹ میں، آپ وہ جماعت نہیں چینج کر سکتے. سو بیسکلی یہ اگر یہ اپروو ہو جاتا ہے یہ سارا معاملہ، اس کے بعد یہ سنی اتحاد کونسل کے جو یا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی. کوڈ بھی ابھی تو دیکھیں نا کمیٹی کی میٹنگ ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کی لاء کی، سیر حاصل گفتگو ہوگی. کمیٹی کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ قانونی سکم نہ رہے، وہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوگا، اس کے بعد ہاؤس میں آتا ہے تو پھر اس پہ بہتر کامنٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی وہاں تک نہیں جا رہا. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ پتن کی ایک رپورٹ آئی ہے NA130 کے حوالے سے، اور بڑے ہی گلیئرنگ قسم کے وہاں پہ دھاندلی کے الزامات لگائے گئے ہیں اس رپورٹ کے اندر، اور یہ میاں صاحب کا حلقہ ہے. آپ کے خیال میں پارٹی کے اندر پریشانی پائی جاتی ہے کہ میاں صاحب کے اس حلقے کو لے کے اس طرح کی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا، ایز فار ایز ان کے اٹرنی سے جو میری بات ہوئی ہے، پیپر ورک ان کا کمپلیٹ ہے. کوئی ایسی دیکھیں لاہور میں الیکشن ہوا، میں نے بھی لاہور سے الیکشن لڑا ہے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک جھگڑے کا واقعہ نہیں ہوا، کوئی خدا نہ خواستہ بندہ زخمی نہیں ہوا، کوئی قتل نہیں ہوئے. ایک پرامن الیکشن تھا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر دفعہ ہارنے والا یہ الزام لگاتا ہے جیتنے والے پہ کہ جی جیت گئے. پتن تو نہیں ہارا، نہیں وہ دیٹس فائن، بٹ یہ چیزیں دیکھیں نا انجینئرڈ ہوتی ہے نا، یہ چیزیں رپورٹیں دی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے جس پہ یہ ایویڈنسز ہیں، تو ایویڈنسز کورٹ کے اندر لے کے آئے نا. میں نہیں سمجھتا کہ بہت گلیئرنگ irregularities تھیں. دیکھیں وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ چند پولنگ اسٹیشنز کے اوپر 100% وہ ووٹر ٹرن آؤٹ بلکہ 90% تھا، لیکن انہی پولنگ اسٹیشنز میں وہی ووٹرز جو ہیں وہ آدھے ختم ہو جاتے ہیں and they just vote for the provincial assembly، قومی اسمبلی کو نہیں دیتے. دیکھیں یہ ریکارڈ کو دیکھنا پڑے گا، میں یہ بات نہ کنفرم کر سکتا ہوں کیونکہ جب تک ریکارڈ نہیں دیکھوں گا I can't comment on this. بٹ obviously ہر الیکشن میں رپورٹس آتی ہیں اور کچھ رپورٹس کریڈیبل ہوتی ہیں، کچھ کریڈیبل نہیں بھی ہوتی، تو بہتر ہے کہ جب ایویڈنسز سامنے آئیں گی تو اس پہ بہتر بات کی جائے. میاں صاحب کی چونکہ بات ہو رہی ہے، ویئر از میاں صاحب نظر نہیں آ رہے. میاں صاحب نے ماضی قریب کے اندر میٹنگز بھی کی ہیں اور پارٹی کے سینئر جو ان کے رفقا ہیں، ساتھی ہیں، ان کو بلایا تھا. خواجہ آصف صاحب سے، رانا ثناء اللہ صاحب سے، سعد رفیق صاحب سے ان کی کچھ میٹنگز ہوئیں. اس کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی ان کی میٹنگز ہوئیں. تو میرا خیال ہے وہ ایکٹیولی پنجاب میں بھی یہاں بھی ان کی گائیڈنس، ان کی ایڈوائس جو ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے ہمارے. کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ ناراض ہیں. میں نہیں سمجھتا، دیکھیے ناراضگی کی نہ تو ہمارے سامنے کوئی ایسی وجہ آئی ہے، نہ کوئی ایسی معلومات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ میں کہہ سکوں کہ جی وہ ناراض ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ناراضگی کی کوئی ایسی ہے، کیونکہ وہ کسی پبلک ایونٹ میں نظر نہیں آ رہے. حکومت کے بہت سے ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جہاں پہ میاں صاحب کی حاضری اگر ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن کوئی پبلک لائم لائٹ میں نہیں آ رہا. دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومتی ایونٹس میں وہ شرکت کرنا نہ کرنا ان کی ثوابدید ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پارٹی کے معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور پارٹی کے رفقا سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، دیٹس ہز اون ڈسکریشن. میاں صاحب آخری کون سے سیشن میں آئے ہیں پارلیمنٹ کے؟ آخری دفعہ کب آپ نے دیکھا تھا انہیں؟ آخری بجٹ سے پہلے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ناؤ یو کین کولیبریٹ. میں کیا بات نہیں، دیکھیں وہ تو پھر آبویسلی آپ کے نمبرز پورے ہیں تو مطلب بہت ہم بھی زیادہ انسسٹ نہیں کرتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ناراضگی والا ایسا معاملہ ہے نہیں. اچھا ویسے یہ اب تک فائنانسز کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم نے ابھی وزیر خزانہ کی بھی ایک پریس کانفرنس ہم نے سنی، سب کچھ مطلب کنٹرول میں ہے، ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ دیکھیے ہم کہاں سے کہاں آئیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پر تھے.
اور اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو ملک میں خانہ جنگی ہوتی. اٹس اے گیون. اور کچھ جماعتوں کی کوشش تھی کہ جی یہ کئی ملکوں کا نام لے کے کہتے تھے یہ فلاں ملک بن جائے گا. اب پرابلم یہ ہے روپیہ مستحکم ہو گیا, ڈالر نیچے آ گیا, ہولڈرز کے خلاف آپریشن ہوا. آج فچ کی ریٹنگز آئی ہیں, انہوں نے آپ کو ایک درجہ اوپر کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمیں امید ہے کہ آپ کا گروتھ ریٹ بہتر ہوگا, انفلیشن کم ہوگی. ایکسپورٹس ہماری 28 بلین ڈالر سے 31 بلین ڈالر پہ چلی گئی ہیں. رائس ایکسپورٹس ہماری فینومینل ہوئی ہیں. اس میں ایک فیکٹر ہے کہ انڈیا پہ ایک بین لگا ہوا ہے, اور اللہ کرے وہ رہے تاکہ ہمارے رائس ایکسپورٹرز کو دنیا کی مارکیٹس تک رسائی بہتر مل سکے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو حالات ہے اکنامکلی اگر آپ دیکھیں جو پی ڈی ایم کے دور میں ہمیں اکانومی ملی تھی اس سے کافی بہتری آئی ہے. اور یہ سارا کچھ اگر اتنا اچھا ہو رہا ہے, آج چیئرمین ایف پی ہر نے جو ہے وہ کم از وقت ریٹائرمنٹ لے لی. بہت اچھے آدمی ہیں ٹیوانا صاحب, اور بہت پاکستان کا درد رکھتے ہیں. ون آف دا موسٹ آنیسٹ آفیسرز آئی نو. جو میں نے دیکھا ہے معاملہ, اور آہا چیمہ صاحب سے ان کی کورسپونڈنس ہوئی ہے اور ان سے ان کا رابطہ اکثر رہتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ذاتی وجوہات ہیں جس بنا پہ وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے. اور میری تو خواہش ہے کہ وہ کنٹینیو کریں, اور میں چاہوں گا کہ بات کر کے ان کو قائل کیا جائے کہ نہیں جی آپ جنوری میں ریٹائرمنٹ ہے اپنی جگہ پہ, فیبرری میں تو آپ کنٹینیو کریں. اس کے پیچھے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اکانومی ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا کوئی. سننے میں آیا کہ کسی میٹنگ کے اندر گرمی سردی ہو گئی تھی, آؤٹ آف ایجنڈا جو ہے وہ کوئی ٹاپک ڈسکس ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو کے انہوں نے کہا کہ جو چلیں ٹھیک ہے. انہوں نے پرسنل ریزن سائٹ کیے, میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا, مگر منصور صاحب ایک بات میں ضرور کروں گا. آپ کا اس دن میں کمپیریزن دیکھ رہا تھا, وہ میرے شیر میرے کپتان والا اچھا کمپیریزن تھا. مگر اگر آپ وہ کمپیریزن 2018 سے شروع کرتے نا, کہ شیر اور کپتان کا تو اصل کمپیریزن وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب گروتھ 6% تھی, انفلیشن 4% تھی. 4 سال کے اندر سپرسٹیشن کے ذریعے جس مرضی چیز کے ذریعے اکانومی تباہ کر دی. ہر دفعہ ہم ہی آئیں اور ہم ہی بچائیں. ہم نے پھر ڈیفالٹ سے بچایا. آج شکر ہے کہ تھوڑا پہیہ چل پڑا ہے, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور یہ بہتر ہوگا ملک انشاءاللہ تعالی. آپ نے 2018 کا جو بات کی نا کہ 2018 سے کمپیریزن بنتا تھا, وہ ہم نے 2018 کے ساتھ کمپیریزن کیے ہوئے. بالکل ٹھیک. جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ہم نے تب کیے ہوئے. اب چونکہ آپ کی ہے تو اس لیے کمپیریزن کر رہے ہیں, اور یہ آگے بھی کرتے رہے, یہ آگے بھی کرتے رہے. ایک اور چیز وزیر اطلاعات ہونے کی بنیاد کے اوپر, فائر وال انسٹال ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے؟ دیکھیے ایک تو فائر وال کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا, ابھی اس وقت میرے پاس معلومات کوئی نہیں ہے. میں منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کو کہوں گا, بیکاز وہ سبجیکٹ جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے. اگر نصب ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, کب ہونی ہے, اگر ہو رہی ہے کیسے ہونی ہے, کب ہونی ہے, یہ چیزیں جب کوئی اس پہ حتمی کوئی رائے قائم ہو جائے گی تو عوام کے سامنے لانا چاہیے. مگر ایک جو تاثر قائم کیا جا رہا ہے نا فائر وال کا, کہ خدا نخواستہ یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کے ٹارگٹ. دیکھیں ابھی ملک کے اندر ڈیٹا سیکیورٹی کا, سائبر سیکیورٹی کا سسٹم ہی کوئی نہیں. سارا ڈیٹا آپ کا باہر چلا جاتا ہے. دنیا کے مہذب ممالک کے اندر, ویسٹرن کنٹریز کے اندر بھی ایک ان کا سسٹم ہوتا ہے جس کے تھرو ڈیٹا پروٹیکشن کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ چائنیز ٹیکنالوجی ہے, بہت بڑی فرم ہے جنہوں نے ہمارے بھی پروجیکٹس کیے ہیں, پورے ویسٹرن ورلڈ میں بین کیوں ہے ان کے اوپر؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو وی پی این کے ذریعے ایکس یوز کرنے کے اوپر مجبور کر دیا ہے. آپ خود بھی یہی کر رہے ہیں. میں وی پی این پہ بھی بات کرتا ہوں, سارے کر رہے ہیں, تو پھر سمپلی کھول ہی دیں آپ. دیکھیں ایکس کا بہت بڑا ایشو یہ ہے, اور یہ کیئر ٹیکر دور میں ایک پابندی لگی. انٹیریئر منسٹری نے ایک جواب بھی جمع کرایا ہائی کورٹ کے اندر. آپ صرف مجھے ایکس کے اوپر جا کے دکھائیں اور اس پہ آپ سرچ کریں پاکستان کے اندر. اب یہ لوگ یوز نہ کرنا شروع کر دیں میرے اس بیان کے بعد, بٹ جتنا مٹیریل جو نہیں دیکھنا چاہیے جتنا ایکس کے اوپر ہے کسی پلیٹ فارم کے, دیر آر نو فلٹرز. آپ کر ہی نہیں سکتے. چائلڈ پورنوگرافی کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے, آپ نے ڈارک ویب کو پروموٹ کرنا ہے, سب کچھ ایکس کے اوپر ہے. دیکھیں ایکس کا کمپلائنس ریٹ کا ایشو تھا جب کیئر ٹیکر دور میں یہ فیصلہ کیا گیا. فیس بک کا ایشو کیوں نہیں ہے, انسٹا کا کیوں نہیں ہے, ٹک ٹاک کا کیوں نہیں ہے؟ نہیں تو اس طرح تو یہ مٹیریل سرچ کرنے کے لیے گوگل بھی موجود ہے. آپ گوگل بند فلٹرز ہے نا, فلٹرز ہے نا, بینز ہیں پاکستان کے اندر, فلٹرز پھر بھی پلیس ہو جاتے ہیں. ایکس کا پرابلم یہ, آسٹریلیا میں ایک چرچ اسٹیبنگ ہوئی. آسٹریلین گورنمنٹ نے کہا جی آپ یہ چرچ اسٹیبنگ کی ویڈیو نہ ڈالیں, ہارمفل کانٹینٹ, ویور ڈسکریشن ایڈوائز ہوتی ہے. ٹیلی ویژن بھی پیرنٹل گائیڈنس لکھتا ہے چیزوں کے اوپر. انہوں نے کہا جی ہم نہیں نکال سکتے. آسٹریلیا کی حدود تک نکال دیں گے, باہر کی دنیا دیکھے گی ہم نے کسی چیز پہ. What I'm understanding آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائلڈ پورنوگرافی کی وجہ سے. نہیں, یہ سیپریٹ, یہ ایک ایگزامپل میں نے دیا. جتنے ٹیرر آؤٹ فٹس ہیں, پرائم ریزن کیا ہے؟ ٹیرر آؤٹ فٹس ہیں جتنے, اچھا سب نیشنلسٹ ہیں, گوادر میں آپریشن ہو رہا ہے, لائیو اپڈیٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اٹیک کر دیا فلاں جگہ پہ, یہ ہو رہا ہے. مطلب اس کی لائیو کوریج آ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر. دیکھیں ہم نہیں کہتے کہ 100% کانٹینٹ ریموو کریں, مگر اگر گورنمنٹ آف پاکستان کوئی کورسپونڈنس کرتی ہے اس کا کوئی جواب تو خاطر خواہ آنا چاہیے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے جواب ہی نہیں دینا اس کا. آخری سوال, آپ اس کمیٹی کے ساتھ منسلک ہیں جو جماعت اسلامی کے حوالے سے جو ہے وہ کر رہی ہے, کیا پروگریس ہے اس میں؟ دیکھیں آج ابھی ان کی میٹنگ ہو چکی ہے. آج میں بھی تھوڑی دیر شریک ہوا تھا. 3 بجے آج میٹنگ تھی جس میں امیر مقام صاحب, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, پاور کے ہمارے اسپیشل سیکرٹری, FBR کا ایک نمائندہ,
تو امید ہے کہ آج یہ معاملہ جو ہے خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا. 2014 کے اندر ویسے ایک چھوٹا سا صرف کمپیرزن، 2014 میں جب دھرنا ہوا تھا تو آج آپ کے مطابق تو وہ لائے گئے تھے، یہ خود آئے ہیں کہ لائے گئے ہیں؟ نہیں، یہ خود آئے ہیں جی. میں بالکل ایسی ایسپریشنز نہ کاسٹ کرنا چاہتا ہوں، نہ اس میں کوئی حقیقت ہے. پیچھے ٹی ایل پی والے آئے تھے، ان سے بھی ہم نے مذاکرات کیے، ان کو اٹھایا. وہ بھی خود آئے تھے؟ جی وہ بھی خود آئے تھے. ان کا پیلسٹائن کے حوالے سے ایشو تھا اور وہ چلے گئے جب ہم نے وہ معاملات حل کر دیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لایا جاتا ہے یا کوئی ان کے پیچھے ہے یا کوئی پریشر ٹیکٹکس ہے. آئی ڈونٹ اگری ود دس. یہ آپ کا بیان ہم مطلب سیو رکھیں گے اپنے پاس. ٹھیک ہے طاہر صاحب، بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی. ناظرین، وزیر اطلاعات عطاء اللہ طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے ان کی سنی، جوابات آپ کو کیسے لگے فیصلہ آپ کیجیے گا. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.